ब्रेक के बाद आपके सामने हाजिर हैं आसिफ बाजवा साहब ने हमें ज्वाइन किया है, PMLN से आपका ताल्लुक है। सर, प्रोग्राम में आपको वेलकम करते हैं। जी शुक्रिया जी, बहुत मेहरबानी। सर, बहुत बड़ा चैलेंज है बजट लाना, आवाम को रिलीफ देना। किस हद तक समझते हैं कि आप आवाम को रिलीफ दे सकेंगे, और बाकी ये एक मुल्क की तारीख का एक बड़ा बजट है, किस हद तक समझते हैं कि कामयाब होगा? आपकी पॉलिसीज ऐसी होंगी कि कल आप जब इलेक्शंस में खड़े हों तो आपको आवाम की सपोर्ट हासिल हो? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आपका बहुत शुक्रिया, आपने मुझे इनवाइट किया। गुजारिश ये है कि अगर कुछ लोग ये समझते होंगे कि PMLN ने या PDM ने इसलिए ये गवर्नमेंट एक्सेप्ट की है और इसलिए इन्होंने इमरान नियाज़ी को के खिलाफ अदम एतमाद की तहरीक कामयाब की है कि हम इक़्तिदार में आ जाएं और अपनी सियासत को जिंदा रखें या अपनी सियासत को कामयाब करें, तो ये खामख्याली है, ये दुरुस्त बात नहीं है। हमने इस गवर्नमेंट को चैलेंज समझ के कबूल किया है और कतई तौर पे इसमें सियासत की मैं नहीं समझता इस वक्त कि जिस तरह बेड़ा गर्क किया गया, जिस तरीके से इन नाअहलों ने पाकिस्तान की इकानमी को खराब किया और तरक्की करते हुए पाकिस्तान को ये नेगेटिव साइड पे ले गए। ये जीरो साइड पे 6 पॉइंट पे थी GDP ग्रोथ 5.9 पे, तो जिसको ये माइनस पे ले गए, फिर 1-2 पे अगर आ गए, तो अब ये कहते हैं कि ये जी इन्होंने 60 रुपए पेट्रोल बढ़ा दिया है। तो ये देखें कि जो कंट्रैक्ट या MOUs जो इन्होंने साइन किए IMF के साथ, वो MOUs जो हैं वो रिकॉर्ड का हिस्सा है। और 260 रुपए पर लीटर पेट्रोल को लेके जाना और 200 रुपए से ऊपर उसको डॉलर को लेके जाना उस कॉन्ट्रैक्ट का, उस MOU का हिस्सा है। वगरना अदरवाइज जो है वो जो IMF है वो अगली किस्त किसी भी सूरत देने को तैयार नहीं है। अब भी 2 दफा पेट्रोल बढ़ाया, उन्होंने कहा कि हमारे साथ ये कॉन्ट्रैक्ट है, ये MOU साइन हुए हैं। देखिए, जो गवर्नमेंट होती है उसके जो MOU साइन होते हैं वो अफराद के दरमियान नहीं होते, वो इंस्टीट्यूशंस के दरमियान और स्टेट के दरमियान होते हैं। इसलिए अब स्टेट जिम्मेदार है उन MOUs पे अमल करने की जो PTA की गवर्नमेंट ने किए थे। तो मैं ये समझता हूं कि ये जिस तरीके से बहुत मुश्किल फैसला था, लेकिन अगर ये ना करते तो डॉलर इससे भी ऊपर जा सकता था। अब चूंकि बजट जो है ये एक बहुत बड़ा डॉक्यूमेंट है, इसके ऊपर इन्हिसार है इस बात का, और जो अभी तक IMF के साथ नए साइन, नए सिग्नेचर्स नहीं हो रहे, जो हमें वो उनको रीनोल नहीं कर रहे, जो हमारे उनके साथ MOU साइन हुए हैं, उसकी वजह ये है कि जो उनके साथ PTA की गवर्नमेंट ने शराइत तय की थी, इनके ऊपर अमल दरामद नहीं हो सका। और अब उन्होंने एक नई शर्त आयद कर दी है कि जो शराइत आपने या से आपके से पहली गवर्नमेंट PTA गवर्नमेंट ने तय की थी, उनके मुताबिक बजट का जो डॉक्यूमेंट है वो बनाया जाए, फिर हम आपको ये किस्त अदा करेंगे। तो आसिफ बाजवा साहब, आपको इंटरप्ट करने के लिए माजरत चाहती हूँ, कतई कलामी की माजरत, लेकिन मसला ये बताएं कि जो पाकिस्तान की इकोनॉमी है ना, वो 3 साल 7 महीने का मसला है, ना आपके गवर्नमेंट के 2 महीने का मसला है। ये तो 2 दहाइयों की कहानी है, जिसमें 2 दफा पीपल्स पार्टी भी गवर्नमेंट में रही, 2 दफा जो है वो नून लीग भी गवर्नमेंट में रही है। तो सर, ये हम कैसे कह सकते हैं कि ये सिर्फ खान साहब की गवर्नमेंट में ही हुआ है? हाँ, मैं अर्ज करता हूँ। देखिए, जितने कर्जे IMF से, वर्ल्ड बैंक से या ADP एशियन डेवलपमेंट बैंक से पाकिस्तान ने, या पूरी दुनिया के दूसरे ममालिक से, या पूरी दुनिया के दूसरे मालियाती इदारों से गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान ने 70 सालों में जितने कर्जे हासिल किए, उससे ज्यादा कर्जे इन 3.5 पौने 4 सालों में PTA की गवर्नमेंट ने हासिल किए। इस तरह आप ये नहीं कह सकते कि ये 2 दहाइयों की बात है। हम ये कहते हैं कि ये इन 4 सालों की बात है। मैं बिल्कुल आप गूगल कर लें, आपको पता चल जाएगा कि 70 सालों में पाकिस्तान ने कितने एडवांसेज लिए और इन 3.5 सालों में पाकिस्तान ने कितने एडवांसेज लिए। 70 सालों से जायद इन्होंने ले लिए हैं।
اس لیے یہ کہنا آپ کا سر کہ قرضہ تو اسی وقت لیا جاتا ہے کہ جب پرانے قرضے اتارنے ہوں. قرضہ تو اسی وقت لیا جاتا ہے. کوئی اگر یہ سمجھتا ہے کہ قرضے لے کے ملک کو ترقی دی جائے گی اور قرضے لینے کے بعد جو ہے وہ قرضے اتار دیے جائیں گے، تو ہمارا تو پولیٹیکل سینیریو جو ہے اس میں تو یہ بات بالکل ہی بنتی نہیں ہے کہ ایسا کچھ ہونے جا رہا ہے. میں عرض کرتا ہوں، یہ بات سے مجھے اختلاف ہے. میں ود ڈیو اپالوجی آپ سے عرض کروں گا کہ یہ کوئی ضروری بات نہیں ہے کہ آپ نے قرض اتارنے کے لیے قرض لینے ہیں. دیکھیے اس کا مطلب تو یہ ہے کہ اگر صرف قرض اتارنے کے لیے ہی قرض لیا جانا تھا یا یہی پالیسی تھی تو جتنے پیسے پی ٹی اے کی گورنمنٹ نے لیے اس سے کم قرض تھا پہلے، تو یہ سارے کا سارا قرض پھر مائنس میں چلا جاتا. یہ سارے کا سارا قرض کی ادائیگی کر دیتے اور کہتے کہ ہم نے تو پچھلا قرض نیل کر دیا ہے، اب یہ نیا قرضہ یہ ہے. لیکن معاملات یہ ہے کہ قرض بھی بڑھتا گیا اور قرض کی ادائیگیاں بھی مؤخر ہوتی گئیں. مثلا جو $4 ارب انہوں نے یونائٹڈ سعودی عرب سے لیا کے ایس اے سے، اور اس کو لیے انہوں نے ان کو ایک پیسہ بھی واپس نہیں کیا، بلکہ اس سے 2% کے انہوں نے لیا تھا. اور اس سے پہلے جتنے کنٹریکٹ سائن کیے 2013 سے 2018 میں جتنے ایم او یو سائن ہوئے 0.5% پہ، یہ ریکارڈ کی بات ہے، 0.5% پہ لیے تھے پی ایم ایل این کی گورنمنٹ نے، لیکن انہوں نے 2% پہ لیے ہیں. اور پوری دنیا میں کبھی ایسا نہیں ہوتا کہ اتنی بگ اماؤنٹ آپ لون لیں اور 2% پہ لے لیں. 0.5% سے زیادہ پرسنٹ سے لوگ لیتے ہی نہیں ہیں کیونکہ اتنی بڑی ہے. کیونکہ جس طرح سے جا رہے ہیں، ہم نے کوشش کی تھی کہ تحریک انصاف کے بھی کوئی اسپوکس پرسن ہوتے تاکہ بات کچھ صحیح طریقے سے آتی. اچھا، مجھے آپ سے جو سوال میں نے پوچھا تھا وہ یہ کہ جو بجٹ ہے وہ آپ کے لیے کتنا بڑا چیلنج ہے. ٹھیک ہے آپ کی ایک الائنس گورنمنٹ ہے، لیکن نون لیگ اس وقت سامنے ہے، عوام جو ہے وہ نون لیگ کی طرف دیکھ رہی ہے، آپ کی گورنمنٹ ہے، جواب آپ سے لیا جائے گا. میں اس کا جواب دیتا ہوں. بات یہ ہے کہ اگر آپ یہ سمجھتے ہیں کہ میں یہ کہہ دوں گا کہ یہ بہت پازیٹو بجٹ ہوگا، اس میں ٹیکسز نہیں لگیں گے، یہ ٹیکس فری بجٹ ہوگا، یہ ایسا پاسبل نہیں ہے. لیکن گورنمنٹ کی خواہش یہ ہے، جو لوگ کام کر رہے ہیں ان بجٹ پہ، اس ڈاکومنٹ پہ، ان کو ایڈوائز کیا ہے ساری پی ڈی ایم نے اور پرائم منسٹر آف پاکستان نے وزیر خزانہ کو بھی کہ ایک ایسا ڈاکومنٹ تیار کریں جو غریب عوام پہ جس کا اثر نہ ہو. اگر کسی امیر آدمی کو ٹیکس دینا پڑے، اگر کسی سرمایہ دار آدمی کو ٹیکس دینا پڑے، اگر کسی ملینئر کو، کسی بلینئر کو ٹیکس دینا پڑے تو وہ ہم لینے کو تیار ہیں. لیکن غریب آدمی کے اوپر کسی قسم کا زیادہ بوجھ ہم نہیں ڈال سکتے. اور اس سے جو دوسری بات ہے وہ یہ ہے کہ انشاءاللہ یہ گورنمنٹ جو سرکاری ملازمین ہیں ان کی تنخواہیں بھی بڑھائیں گے. اور جس طرح جس دن میاں شہباز شریف صاحب نے حلف لیا، سب سے پہلا انہوں نے یہ کام کیا تھا کہ جو منیمم ویجز تھیں ان کو انہوں نے 25,000 روپے لے گئے تھے اور سرکاری ملازمین ان کی تنخواہیں بھی بڑھائی تھیں. اس طریقے میں جو سرکاری ملازمین ہیں ان کی تنخواہیں جو ہیں وہ بھی بڑھائی جائیں گی، اور جو بجٹ ہوگا اس میں غریب آدمی پہ کسی قسم کا مزید بوجھ نہیں ڈالا جائے گا. ٹھیک ہے، آصف باجوہ صاحب ہمارے ساتھ ہی رہیے گا. فاروق علی خان صاحب کی طرف چلتے ہیں. اور فاروق علی خان صاحب، جیسے کہ آصف باجوہ صاحب نے بھی کہا اور شیخ خالد سلطان صاحب نے بھی بات کی کہ سسٹم صحیح ہونا چاہیے. اب جب سسٹم کی صحیح ہونے کی بات کرتے ہیں تو سندھ ہائی کورٹ کی طرف سے ایک ریمارک دیا جاتا ہے کہ سیاستدان وڈیرے پولیس کو استعمال کریں گے تو نظام تباہ ہوگا. یہ بھی ایک سسٹم کا حصہ ہے. چونکہ آپ کا تعلق سندھ سے ہے، پیپلز پارٹی سے ہے، تو آپ کس طرح سے ریئیکٹ کرتے ہیں اس بات کو؟ آپ یقیناً تائید کریں گے، کیا کہیں گے، کیا کامنٹ کریں گے اس بات پہ؟ دیکھیں، اس میں میں کچھ چیزوں میں تو آپ ان باتوں کی تائید کروں گا کہ جو ہائی کورٹ نے آج ریمارکس دیے ہیں تو وہ اس کی میں تائید کروں گا. بالکل صحیح ہے، کیونکہ جو پولیس کا محکمہ ہے وہ پولیٹیسائز نہیں ہونا چاہیے، اس کو بالکل انڈیپینڈنٹلی ورک کرنا چاہیے. لیکن انفارچونیٹلی ہمارے یہاں کا جو سسٹم ہے، جو ہمیں برٹش گورنمنٹ سسٹم ملا ہے جب سے ملک ہمارا آزاد ہوا ہے، تو اس میں وہ جو سسٹم ہے وہ سارا کا سارا صوبوں کے انڈر کنٹرول ہوتا ہے. اب صوبے میں تو ظاہر ہے آپ کو پتہ ہے جب کسی کی بھی حکومت آتی ہے تو وہ اس کے ماتحت ہوتے ہیں ادارے، اور یہ کہ جوڈیشری تو ٹوٹلی آزاد ہوتی ہے اور وہ اسی طرح سے وہ اپنا فنکشن کر رہی ہوتی ہے. اور وہ تو آپ کی ہے کافی سالوں سے، تو کیا سمجھتے ہیں اس حوالے سے کہ سسٹم کی خرابی کیوں پیدا ہوئی ہے؟
دیکھیں سسٹم کی خرابی تو میں کہوں گا ہم نے کافی حد تک تو امپروو کرنے کی کوشش کی ہے، اور ابھی آپ دیکھ بھی رہے ہیں کہ کس طریقے سے سندھ پولیس میں ٹھیک ہے، جو لا اینڈ آرڈر کی سچویشن جو پہلے ہوا کرتی تھی اس طرح کی نہیں ہے، اب تو بہت بہتر ہے. سارے تمام اداروں نے مل کے، اس میں رینجرز بھی ہے، اس میں پاک افواج بھی ہے، اس میں پولیس بھی ہے، جس طرح سے لوگوں کی شہادتیں ہوئیں اس میں عام لوگوں کی بھی اور پولیس کے جوانوں کی بھی اور آرم فورسز کے جوانوں کی بھی. تو اس طرح سے آپ دیکھیے کہ ان تمام چیزوں نے مل کے جس طرح سے صوبے میں امن قائم ہوا ہے، تو ایک بڑی یہ میں کہوں گا یہ اپریشیٹ کرنا چاہیے ہم سب کو کہ اس صوبے کے عوام سب باہر سے بھی جو لوگ آتے ہیں وہ یہاں کام کرنے والے وہ مطمئن ہیں، اس طرح سے نہیں ہے. لیکن وہ جو جس طرح کی موبائل اسنیچنگ اور چوری اور ان ڈکیتیوں کی جو وارداتیں ہیں اس میں اضافہ ہو رہا ہے ظاہر، اور وہ اسی طریقے سے بہتری ہو سکتی ہے یعنی کہ کہ جب آپ کا ہم کہنے کا مقصد ہے سندھ گورنمنٹ نے بہتری کی ہے اور مزید بہتری کی طرف جا رہے ہیں. جی بالکل بہتری کی طرف جا رہے ہیں، اور جو سیف سٹی کا منصوبہ ہے سندھ گورنمنٹ کو وہ پرائیورٹی پہ ایگزیکیوٹ کرنا چاہیے. اور میں امید کرتا ہوں کہ انشاءاللہ تعالی جس طرح سے یہ بلدیاتی بل جو اب یہ ہماری امینڈمنٹس ہو رہی سر ہیں، کوئی جس سیاسی طرح سے بھرتیاں نہیں ہوتی ہیں؟ کیا کہہ رہی ہیں؟ کوئی سیاسی بھرتیاں نہیں ہوتی ہیں؟ آپ شور ہیں اس بات پہ؟ میں اس بات پہ شور ہوں. دیکھیں جو سیاسی بھرتیاں تو کسی طریقے سے بھی نہیں ہوتی ہیں جو، اور اب تو جو آپ دیکھیے کہ جتنا بھی سسٹم ہے وہ سارا کا سارا بالکل ٹوٹلی ایگزامینیشن پہ چلا گیا. اب اگر آپ نے کسی بھی پوسٹ کے لیے اپلائی بھی کرنا ہے، اگر اخبار میں آتی بھی ہے تو وہ آپ جمع کرائیں گے، اس کے بعد کا ایک پروسیجرل پورا ایک پروسیس ہے کہ آپ نے ٹیسٹ میں بیٹھنا ہے، پھر اس کے بعد ٹیسٹ کامیاب ہو گئے تو آپ اس کے بعد پھر انٹرویو میں جائیں گے، اس کے بعد آپ کا میڈیکل ہے. تو ایک بڑا ایک لمبا ایک لیندی پروسیس ہے، کرائیٹیریا ہے. تو جس میں ظاہر ہے جو لوگ ہیں جو اس میں شامل ہوتے ہیں اس میں میرٹ والے زیادہ بھی ہوتے ہیں اس میں، اور ظاہر ہے اس میں کچھ انفلوئنس والے بھی ہوتے ہوں گے. میں یہ نہیں کہتا کہ بالکل ہی وہ ہوتا ہوگا پیور ہوتا ہوگا انتخاب، لیکن یہ ہے کہ اس میں آپ کو 70% جو ہے لوگ ایسے ہوتے ہیں جو میرٹ کے اوپر آتے ہیں. اور آپ دیکھ بھی رہے ہیں اسی وجہ سے کہ سسٹم تھوڑا سا بہتری کی طرف جا رہا ہے. لیکن ہمیں جو سیف سٹی منصوبہ ہے اس کے اوپر بڑی تیزی سے کام کرنے کی ضرورت ہے تاکہ کراچی میں جو کرائم کی وارداتیں ہیں اس کو کنٹرول کیا جا سکے. اور یہ جب تک نہیں ہوگا آپ یہ دیکھیے کرائم ریشو وہ بڑھتا رہے گا، یہ کم نہیں ہوگا، کیونکہ ظاہر غربت ہے، افلاس ہے، لوگوں کو ظاہر کھانے پینے کی چیزیں سر چاہیے اور شکریہ، آپ ہمارے نوکریاں ساتھ نہیں. رہیے گا. یہاں چونکہ ہمارے ساتھ شیخ خالد سلطان صاحب ایم کیو ایم سے موجود ہیں، یقیناً اس حوالے سے بات کرنا چاہیں گے. جی سر. ہے مقامی پولیس کا پوری دنیا میں یہ طے شدہ ہے کہ مقامی پولیس ہی ان مسائل کو حل کر سکتی ہے. اور ایم کے ایم کا یہ ہمیشہ مینیفیسٹو کا حصہ رہا کہ مقامی پولیسنگ کیا، اور 2002 کا جو بلدیاتی سسٹم تھا اس میں ان چیزوں کو کافی بہتر کرنے کی کوشش کی گئی، پھر اس کا آہستہ آہستہ آگے بڑھایا جا رہا تھا اور اس کو ختم کر دیا گیا. جو ڈسکرمنیشن ہو رہی ہے اس وقت مقامی آبادیوں کے ساتھ، اور خاص طور پر ملازمتوں کے حوالے سے لے کے اور ہر شعبے ہر زندگی کی جو ملازمتیں اس میں جو ہے وہ سندھ کے شہری علاقوں کے کوٹے کو ان کے صحیح جائز حق نہیں دیا جا رہا. جو ان کا کوٹا طے ہے، حالانکہ کوٹا سسٹم ختم ہو گیا، لیکن اس کے باوجود اس سے پہلے اگر 40-60 تو وہ اس پہ عمل نہیں کیا، نہ پولیس میں کیا جا رہا نہ دیگر محکموں میں. اس کے حوالے سے ایم کے پاکستان عدالتوں میں موجود ہیں اور 1-2 فیصلے جو ہیں وہ اس فیصلے کا انتظار کر رہے ہیں، ان کا وہ بھی ہو گیا. آپ اوور آل مطمئن ہیں جس طرح سے یہ کہہ رہے ہیں؟ نہیں، ہم بالکل اس سے مطمئن نہیں ہیں. نہیں ہے بالکل مطمئن نہیں ہے. جب تک مقامی پولیسنگ کا نظام نہیں نافذ کیا جائے گا، کوئی جس کا انٹرسٹ ہی نہیں ہوگا، جس اس شہر سے وہ صرف نوکری کرنے آیا ہے، پھر اس کو اپنے گھر کی فکر پڑی ہوگی، اپنے بچوں کی فکر پڑی ہوگی، اس کے اپنے کرایہ بھرنے کی فکر ہوگی، وہ اس شہر کے وسائل کو کیسے سمجھے گا؟ نہ وہ سمجھ سکتا ہے. جیسے ابھی فاروق علی خان صاحب کہہ رہے ہیں کہ نہیں بہتری آئی ہے، مستقل بہتری کر رہے ہیں، اوور آل نظام بہتر یہ ہو رہا پیرامیٹرز ہے، نہیں ہے میرٹ کا کہ سسٹم اسنیچنگ ہے. کم ہو گئی یا اسنیچنگ بڑھ گئی، یہ پیرامیٹرز نہیں ہیں. جب تک اس شہر کے کسی بھی شہر، ہم یہ ساری نہیں کہہ رہے کہ کراچی کے شہر میں ہی کیا جائے، پورے پاکستان میں جو دنیا میں طریقہ ہے کہ جہاں کی مقامی پولیسنگ جب تک نہیں ہوگی یہ مسائل حل نہیں ہو سکتے. وقتی طور پر دب جائیں، تھوڑے ایڈمنسٹریٹو آپ فیصلے کر لیں، تھوڑے سخت فیصلے کر لیں، اس سے آپ سمجھیں، لیکن نہ عوام مطمئن ہوں گے، نہ یہاں کے نوجوان مطمئن ہوگا، نہ مسائل حل ہوں گے. جب تک آپ ہر جگہ مقامی لوگوں کو موقع نہیں دیں گے، ان پہ اعتماد نہیں کریں گے، تو یہ وقتی طور پہ تو دبائے جا سکتے ہیں ایڈمنسٹریٹولی آپ کوئی فیصلے کر کے، لیکن اس کو سختیاں کر کے، لیکن آپ ان مسائل کو حل نہیں کر سکتے. ہماری یہی گزارش ہے، اور پوری دنیا میں یہ تسلیم شدہ ہے، اور اس کا عملی مظاہرہ بھی پوری دنیا میں ہم نے دیکھا، اس کے فوائد بھی دیکھے ہیں کہ خاص طور پہ تمام جو سطح ہیں اس کے اوپر جو 1 سے لے کے 15 گریڈ حق ہے،
ہر علاقے کا جس ڈسٹرکٹ کا بچہ ہے اس کو وہی نوکری دی جائے, کوئی بھی ہو, نہیں پورے پاکستان کی, ہم تو ریسٹ آف دی پاکستان بات کر رہے ہیں. چلیں سر, اور پولیس خاص طور پہ ایک ایسی چیز ہے کہ جو علاقے کا نوجوان کھڑا ہوگا اپنی شہر کی, اپنے گلی محلے کی حفاظت کر رہا ہوگا, وہ زیادہ بہتر طور پہ کر پائے گا. جی سر چونکہ پروگرام کا وقت کچھ کم ہے, ہمارے ساتھ آصف باجوہ صاحب موجود ہیں. آصف باجوہ صاحب, آپ مجھے سن سکتے ہیں؟ جی یس پلیز. آصف باجوہ صاحب, آپ سے خاص طور پہ ایک سوال بنتا ہے کہ پی ٹی آئی والے یہ کہتے ہیں کہ آپ بجٹ دیں گے اور بجٹ دینے کے بعد جو ہے فوری طور پہ الیکشنز کی امیدیں ہیں. آپ کیا کہیں گے, کیا کامنٹ کریں گے اس پہ؟ دیکھیے بات یہ ہے کہ بالکل ایسا کچھ بھی نہیں ہونے جا رہا. جب ان کے خلاف تحریک میں اعتماد آئی تو اس وقت انہوں نے کہا کہ ہم پریڈ گراؤنڈ میں 20 لاکھ آدمی اکٹھا کریں گے, نمبر 1. نمبر 2, اس کے بعد انہوں نے کہا کہ ہم پاکستان کی تاریخ کا سب سے بڑا یہاں پہ جلسہ کرنے جا رہے ہیں جی 25 لاکھ. پھر انہوں نے کہا نہیں 30 لاکھ آدمی جائیں گے. تو میں یہ عرض کرتا ہوں یہ بالکل اس میں ناکام ہے. عوام ان کے جو روز بروز روزانہ کی بنیاد پہ نئی سے نئی سٹیٹمنٹ, نئے سے نیا بیانیہ یا ایک جعلی ڈاکومنٹ کے متعلق جو ایک خط تیار کیا گیا شیخ رشید صاحب کا, اس کے متعلق یہ کہنا کہ جس نے بھی یہ ڈاکومنٹ تیار کیا ہے اس نے یہ میں آپ کو اس کی کاپی بھجوا سکتا ہوں, اس کا واٹس ایپ میں بھی بھجوا سکتا ہوں. سر بہت شکریہ. فاروق علی خان صاحب لاسٹ کامنٹ کیجیے گا پروگرام میں. جی دیکھیں, کل تو بجٹ آنے دیں اور کل ہم دیکھتے ہیں کہ کس طرح کس سمت یہ چلتی ہے چیزیں, اور انشاءاللہ تعالی ہوپ فل ہے سارے لوگ. جس طرح سے کولیشن گورنمنٹ یہ فارم ہوئی ہے تو کل کے بجٹ کے بعد کافی چیزیں ڈٹرمائن کریں گی کہ پی ٹی آئی کے کہاں ڈیویشن تھا, جہاں تاکہ لوگوں کو نظر آئے کہ یار پی ٹی آئی نے یہ بڑی بلنڈرز کیے ہیں جس کی وجہ سے یہ پرابلمز ہوئے ہیں. چلیں سر, آپ کا موقف آ گیا. جی شیخ خالد سلطان صاحب آخری کامنٹ کیجیے گا. دیکھیں, ایم کیو پاکستان تو ہمیشہ الیکشن کے لیے تیار رہتی ہے. ہماری وہی 3 شرائط ہیں جو ہونی چاہیے. ایک تو سینسس طے ہوا کہ فریش سینسس کرایا جائے, کیونکہ کراچی کی آبادی 1.5 کروڑ دکھائی گئی اور جہاں کی آبادی 3.5 کروڑ سے تجاوز کر چکی ہے. نمبر 1. نمبر 2, حلقہ بندیاں صحیح کی جائیں, الیکشن اصلاحات کی جائیں. اور الیکشن ہمیں کوئی پرواہ نہیں ہے, نہ کوئی فکر ہے کہ 1 ہفتے بعد ہو جاتے ہیں یا 15 دن بعد ہو جاتے ہیں یا 3 مہینے بعد ہوتے ہیں یا 1.5 سال بعد ہوتے ہیں. ہمیں اس کی وہ نہیں ہے. ہم چاہتے ہیں یہ تمام جو قاعدے قرین ہیں ان کو اختیار کیا جائے. اور چلیے سر, بہت شکریہ. اس کے ساتھ ہی پروگرام کا وقت ختم ہوتا ہے. مجھے اجازت دیجیے گا. خدا حافظ.